बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता है। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है। दोस्तों, दज्जाल की पैदाइश कब हुई और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब जाहिर होगा। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे तमीम दारी एक ईसाई आलिम जो बाद में मुसलमान हो गए, उनकी बातों ने रोक लिया था जो वो मुझसे कर रहे थे। तमीम ने एक आदमी के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समुद्र के किसी जजीरे पर कश्ती के समुद्री तूफ़ान में फंस जाने की वजह से पहुंच गया, जहां से एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने उस औरत से पूछा, तू कौन है? और औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, तू जरा इस महल की तरफ आ। मैं इस महल में चला गया। वहीं मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ज़मीनों आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी जाहिर हो गए हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने उसकी इताअत की है या नाफरमानी? उस आदमी ने कहा कि लोगों ने उसकी इताअत की है। दज्जाल ने कहा, ये इनके लिए अच्छा है। और मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगा रहू दज्जाल शाम या यमन के समुद्र में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर न हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्लों सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आँख से अंधा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे। उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गुंदुबी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच के जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफ, फा और रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक लोग इसको ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। सबसे पहले दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। जब उसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रूए ज़मीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके आँखों के दरमियान
درمیانی فیصلہ 40 گج ہوگا۔ دوستوں، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی سوبدہ بازیاں دکھائے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزی اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو وہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دوستوں، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخرکار مکہ سے جلیلوں روار ہو کر وہ مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستوں، دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخرکار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایت ملتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینے کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کو سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو میرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے، یعنی چھپنے والی چیز چھپائی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا، تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ ادوک ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ اگر تو یہ سچا ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستوں، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبر دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور چند صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے۔ دوستوں، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستوں، بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک زنجیر کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی زنجیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا،
اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ دوستوں حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہے۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کی حقیقی طور پر کون ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہوا کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ہماری اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستوں یہ تھی دجال کی سچائی کہ اس کے ماں باپ کو کون ہے۔ تو دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر کوئی بات ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔